Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Novels Beast. If you like its content then please share, subscribe and like it. Thank you. हरम यार कुछ ले आओ जाकर, यहाँ भूखा मारने का इरादा है। आमना मुंह बनाती हुई बोली। यार अब तुम खुद सोचो कौन वहाँ तक जाए और खाने को कुछ लाए। हरम चंद कदमों की मसाफत पर खड़े कैंटीन वाले की सिमत इशारा करती हुई बोली। मर जाओगी ना तुम, दरिया अबूर करके जाना है जो तुम्हें, डूबने का खतरा लाहक है। आमना तन कर बोली। चंद टेबल छोड़कर दूसरे टेबल पर अजलान और इसका ग्रुप विराजमान था। अच्छा भाई जा रही हूँ, क्या हो गया? दुपट्टा जो सर से ढलक रहा था, हरम इसे दुरुस्त करती खड़ी हो गई। अंशरा लब दबाए मुस्कुराहट दबाने की सही कर रही थी जिसमें वो नाकाम हो रही थी। हरम दोनों हाथों में प्लेटें पकड़े वापस अपने टेबल की जानिब आ रही थी। न जाने इसका ध्यान किस जानिब था जो वो लड़खड़ाई और नान के साथ लुत्फ उठाने वाली दही की चटनी सीधी अजलान की शर्ट पर जा गिरी, ऐसे जैसे हरम ने फुटबॉल सीधा इस पर फेंका हो। इस कार्रवाई के वकूअ पजीर होने में सिर्फ एक लम्हा लगा था। अजलान मुंह खोले एक नज़र हरम को देखता, फिर दूसरी नज़र अपनी शर्ट पर डालता। चेहरा सुर्ख हो रहा था, गर्दन की रगें उभरने लगी। मुड़ियाँ बींच कर वो खड़ा हो गया। हरम को लगा इसका जनाजा निकलने वाला है। सब उल्टा सीधा इसी के सामने होना है। हरम तुम भी अंधों की तरह चल रही थी, आंखें इस्तेमाल कर लेती तो ये न होता। अजलान को अपनी जानिब कदम बढ़ाते देखकर हरम खुद कलामी करने लगी। कुछ ताल बाद चेहरा मोड़ कर इन्हें देखने लगे। भला ऐसे तमाशे भी कोई छोड़ना चाहेगा? ये आंखें इस कैंटीन वाले को उधार देकर आई थी क्या? अजलान ज़ब्त करता हुआ बोला। वो मुझे नहीं पता था सामने तुम हो। हरम थूक निकलती हुई बोली। वो तो मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखें काम करने की इस्तात नहीं रखती। ट्रस्ट मी, तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना तो अब तक इसका हशर नशर कर चुका होता मैं। अजलान चबा चबा कर बोला। हरम क्या हो गया? अंशरा और आमना इन्हें देखकर आ गईं। मेरा ख्याल है जो पैसा तुम लोग खाने पर सर्व करते हो, अगर इसकी आंखें लगवा दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो घूरी से नवाजता हरम की जानिब झुकता हुआ बोला। हरम थूक निगलती एक कदम पीछे हटी। मैं आपको नई शर्ट ला दूंगी। अजलान के खामोश होते ही हरम हिम्मत करती हुई बोली। अपने लिए आंखें क्यों नहीं ले आती? दिल तो कर रहा है ये तुम्हारे मुंह पर मार दूं। अजलान ने इसके हाथ में पकड़ी दूसरी प्लेट पर हाथ मारा, वो भी ज़मीन बोस हो गई। रिलैक्स यार, लड़कियां हैं, विकी इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। हरम बौखला कर अजलान को देखने लगी। अंशरा और आमना भी घबरा गईं। लड़कियां हैं तो इसका क्या मतलब है कि सब करती फिरें? अजलान फिर से धाड़ा। कहा तो है गलती से हो गया, हरम हफ्की से बोली। कैफ़े में बैठे तमाम स्टूडेंट्स इस तमाशे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। चल यार छोड़, सैफ़ी इसके इशारे पर हाथ रखता चलने लगा। अजलान का चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में शोले उठ रहे थे जो मुकाबिल को भस्म कर देते। यार भाभी बना लेना इसे, सैफ़ी बाईं आंख दबाता हुआ बोला। भाभी इसे तो मैं, अजलान दांत पीसता हुआ बोला। यार जोनिश वापस आएगी भी या नहीं? अजलान के चेहरे पर उकताहट थी। मैं आज कल करके पूछता हूँ, विकी संभल कर बोला। अजलान हंकार भरता आगे निकल गया। बानी अभी तक तुमने इसे सेट नहीं किया? जुलेहा बेगम हफ्की से बोलती हुई अंदर आईं। बेगम साहिबा मार भी चुकी हूँ, डराया भी है। महर बीबी ने भी समझाया लेकिन नहीं, वही इज़्ज़त का रोना। बानी बेजार सी बोली। एक काम करो, इसे 2 दिन एजाज के सामने डालो, देखना फिर सारी इज़्ज़त के भूत उतर जाएंगे। जुलेहा बेगम होनहार नज़रों से देखती हुई बोली। जुलेहा बेगम की बात पर वो अंदर तक कांप उठी। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें प्लीज़, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दें, मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। वो रोती बिलखती हुई बोल रही थी। कोई तुम्हारा मुंतज़िर नहीं है अब, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही जियोगी और यही मरोगी। जुलेहा बेगम जहर उगलने लगी। मेरी अम्मी वो बीमार हैं, प्लीज़ मुझे जाने दे, मेरे सिवा इनका कोई भी नहीं, प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे जाने दे। वो हाथ जोड़े आंसू बहा रही थी।
میں اعجاز کو بھیجتی ہوں، تم اسے یہیں چھوڑ کر باہر آ جانا، دیکھنا کیسے اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ زلیخا بیگم اس کی موت کی نوید سنا کر گئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بانی کو دیکھ رہی تھی۔ بانی دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے اعجاز نے آنا تھا۔ بہت مسئلہ ہو گیا ہے برہان۔ شاویز کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ کیا ہوا؟ برہان فکر مندی سے بولا۔ یار بھائی کو معلوم ہو گیا ہے ہماری دوستی کے متعلق۔ مصطفیٰ شاہ کو؟ برہان میز پر کوہنی رکھتے آگے ہو گیا۔ ہاں بھائی کو، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا؟ برہان آبرو اچکا کر بولا۔ بھائی کہتے ہیں شہریار کے ساتھ کام پر جایا کرو اور تم سے میل ملاپ ختم کر دوں۔ تم سوچ لو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ برہان پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ یار عینی کمال کا مال ہے، اسے چھوڑنے کا کسے دل کرے گا؟ شاویز آ بڑھتا ہوا بولا۔ چل پھر ایک چکر لگا کر آتے ہیں، مشل بھی آئی ہوئی ہے ہوٹل میں۔ برہان کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دل تو کر رہا ہے لیکن بھائی کو اگر معلوم ہو گیا تو… شاویز شش و پنج میں مبتلا تھا۔ نہیں معلوم ہوتا، وہ آج کل اپنے آفس میں مصروف ہے، باہر کی خبر نہیں اسے۔ برہان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اچھا یہ بتا ماحول کیسا بنایا ہے؟ شاویز اس کے ہمراہ قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ شیشہ تیار کر رکھا ہے، باقی اپنا انتظام خود کر لینا بھائی، وہ آنکھ دباتا ہوا بولا۔ مہر رقص کر کے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خاموشی میں پائل کی آواز گونج رہی تھی۔ سرخ رنگ کی روشنیوں نے راہداری کو منور کر رکھا تھا۔ مہر نے پیشانی سے بندیاں اتاری اور ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگی۔ خاموشی میں کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مہر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں، یہ یقیناً وہی لڑکی ہوگی۔ مہر بولتی ہوئی آگے چلنے لگی۔ دروازہ بند تھا، مہر نے ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے وسط میں پڑے بستر کے بائیں جانب وہ لڑکی سر گھٹنوں میں رکھے سسک رہی تھی۔ اس کی ابتر حالت اس بات کا ثبوت تھی کہ اعجاز یہاں سے جا چکا ہے۔ مہر چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ پائل کی چھاپ پر اس نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا۔ سرخ آنکھیں، آنسوؤں سے تر چہرہ، تکلیف چہرے سے عیاں تھی۔ مہر کو اس پر ترس آ رہا تھا، آستینیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ کرب سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کہا تھا ان کی بات مان لو، مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے روتے ہوئے چہرہ پھر سے گھٹنوں پر گرا لیا۔ یہ جگہ جہنم ہے، یہاں سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں نکل سکتا۔ مہر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ میری امی کو میری ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، پلیز مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ مہر اضطرائیہ ہنسی۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ اگر ہم جیسے لوگ ان عزت دار لوگوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم نہیں کریں گے تو یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ سزا تو شاید یہاں سب کو ہی مل رہی ہے، اور قصوروار وہ لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ امیر طبقہ یہاں نہ آئے تو میرا نہیں خیال کوئی کوٹھا باقی رہے گا۔ مہر تلخی سے بولی۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی لیکن مہر سنی انسنی کرتی باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ مہر شہادت کی انگلی سے آنکھ صاف کرنے لگی، شاید کچھ چلا گیا تھا آنکھ میں۔ آج شاہ صاحب نہیں آئے؟ زلیخا بیگم فکر مندی سے بولی۔ تو باقی جو دنیا بیٹھی تھی وہ کسی گنتی میں نہیں؟ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شاہ آتا ہے یا نہیں، مہر لاپرواہی سے بولی۔ جانتی ہو نا، سب سے زیادہ شاہ صاحب ہی ہمارا خیال کرتے ہیں اور وہی ناراض ہو گئے۔ زلیخا بیگم خفگی سے بولی۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ محترمہ زلیخا بیگم کی خفا خفا نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی بولی۔ میں نے ناراض نہیں کیا آپ کے شاہ کو، وہ تن کر بولی۔ زلیخا بیگم سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ محترمہ لاپرواہ سی بنی بیٹھی رہی۔ مہر ہماری بات مانو تو اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول نوعیت کا مطالبہ کیا تو اپنا اور میرا معاہدہ یاد کر لیں، اور اگر بھول گیا ہے تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ زلیخا بیگم کی بات مکمل ہونے سے قبل مہر پھٹ پڑی۔ مہر ہماری نرمی کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ آپ بھی ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں،
وہ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ترکی با ترکی بولی۔ زلیخا بیگم ضبط کرتی خاموش ہو گئیں۔ اگر مزید بحث کرتی تو بات بگڑ جاتی، اور یہی مچھلی تو پورے سمندر کی رونق تھی، اسے کیسے اپنے مخالف بنا لیتی؟ زلیخا بیگم کشمکش میں مبتلا تھیں۔ مہر سونے کی تیاری کر رہی تھی اور اب بیزار سی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی، مانو اس کے آرام میں خلل پیدا کیا ہو اور اب باہر جانے کا بول رہی ہو۔ زلیخا بیگم اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کھڑی ہو گئیں اور غرارہ سنبھالتی دروازے کی جانب چلنے لگیں۔ مہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں زور سے بند کر رکھا تھا، اتنی طاقت سے کہ اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ تماشا سمجھ رکھا ہے، مجرے سے دل نہیں بھرتا، اب یہ کام بھی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہاں کون میری مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ وہ ہنکار بھرتی صوفے سے اٹھی، چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ آج تو کیوں نہیں آیا؟ عدیل سگریٹ کا کش لیتا ہوا بولا۔ بس کچھ مانگ رکھی ہے، اگر وہ پوری کر دیں گے تو وہاں کا رخ بھی کر لوں گا۔ شاہ لبوں سے سرمئی دھواں اڑاتا ہوا بولا۔ سیاہ اندھیری رات میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ماہتاب آج فلک پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ بھی خفا تھا جیسے شاہ خفا تھا۔ چاروں سمت خاموشی کا راج تھا، ایسے میں ان کی دھیمی آوازیں اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتیں۔ آس پاس درخت اس وقت سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی لائٹ انہوں نے اپنی چارپائی پر جلا رکھی ہوئی تھی، جو ان کے ارد گرد سے اندھیرے کو تمام کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ کیسا مطالبہ؟ عدیل تجسس سے بولا۔ کچھ خاص نہیں، شاہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کمینے، ہم اتنے پرانے دوست ہیں اور تو ابھی بھی مجھ سے راز رکھتا ہے؟ عدیل شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا۔ شاہ نے اس کی بات کا اثر نہ لیا۔ کوئی نہیں، تیرا بھی وقت آئے گا، عدیل کہتا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ پورے گاؤں پر حکم چلاتے ہیں، ایک وہ چھوٹے پر حکم نہیں چلتا آپ سے؟ زوفشاں بیگم خفگی سے بولیں۔ تم نے ہی سر چڑھایا ہے چھوٹے کو، اب کہاں سنتا ہے میری وہ؟ کمال صاحب خفت سے بولے۔ میں نے کہاں سر چڑھا رکھا ہے؟ آپ ہی کی شے پر وہ دندناتا پھرتا ہے۔ صبح ہونے دیں، میں خود شاہ سے بات کروں گی کہ چھوٹے کو سیدھا کرے۔ نہ جانے ساری ساری رات کہاں رہتا ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ مجھ سے پوچھو کہاں رہتا ہے، سب معلوم ہے مجھے۔ آغا کو لگایا تھا اس کے تعاقب میں، پوری رپورٹ دی ہے مجھے۔ وہ غصے سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا بنے گا، کل کلاں کو شادی کریں گے تو لوگ 100 باتیں بنائیں گے کہ کمال شاہ ترین کا بیٹا آوارہ گرد ہے، وہ افسوس سے بولے۔ ہاں تو آوارہ گرد ہی ہے، آدھا گاؤں جانتا ہے، اور اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ تمہارے چھوٹے کا غصہ تم پر نکال دیں گے، وہ خطرناک تیور لیے بولے۔ زوفشاں بیگم نے خاموشی میں عافیت جانی اور دروازے کی سمت بڑھیں۔ نجمہ کہاں مر گئی ہے، دودھ لانے کو بولا تھا۔ زوفشاں بیگم کی غصے سے بھرپور آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ آئی، نجمہ گھبرا کر بولی۔ آنے دو اسے، ٹانگیں توڑنی ہیں اس کی، کوئی کام وقت پر نہیں کرتی، وہ کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کمال صاحب چشمہ لگائے حساب کتاب دیکھنے لگے۔ حرم، تمہیں معلوم ہے کل اسپورٹس گالا ہے؟ انشراح پرجوش انداز میں بولی۔ نہیں تو، حرم سادگی سے بولی۔ لو جی، یہ بتاؤ تمہیں اپنا آپ بھی معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے، حرم شانے جھکا کر بولی، اور سب سے بڑی بات اذلان شاہ ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ زوناش کمرے میں قدم رکھتی ہوئی چلائی۔ او وہ زونی کیا انٹری ماری ہے، آمنہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ زوناش بائیں آنکھ دباتے مسکرانے لگی۔ تمہیں سب معلوم ہوتا ہے، حرم اس سے ملتی ہوئی بولی۔ بالکل، تم بھول گئی، بی بی سی نیوز ہوں میں، وہ شرارت سے بولی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں اب بہتر ہے، اس لیے آ گئی، وہ ہینڈ بیگ رکھتی ہوئی بولی۔ یار زوناش، صبح آ جاتی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارے کون سے بچے رو رہے تھے یہاں؟ آمنہ شرارت سے بولی۔ تم سب میرے بچے ہی تو ہو، وہ لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ زونی، تمہیں کس نے بتایا کہ اذلان ریس میں حصہ لے رہا ہے؟ حرم حیرت سے بولی۔ تم لوگ یونی میں رہ کر بھی موجود نہیں ہوتے، اور میں یونی میں نہ ہو کر بھی موجود ہوتی ہوں،
وہ شرٹ کا کالر کھڑی کرتی ہوئی بولی۔ سب مسکرانے لگیں۔ ہاں بھائی، تم تو زوناش ہو، انشرا الماری سے سر باہر نکالتی ہوئی بولی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگ کیا کل پہن رہے ہو؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئی بولی۔ میں سوچ رہی تھی اسپورٹس ڈے ہے تو پھر اسپورٹس سے متعلق کپڑے ہوں۔ آمنہ کہہ کر سب کو دیکھنے لگی۔ یار پلیز دعا کرنا کل میرا کرش مجھے دیکھ لے، انشرا آہ بھرتی ہوئی بولی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، زوناش جھٹ سے بولی۔ زوناش کی بات پر سب مسکرانے لگیں۔ حرم تم کیا پہنو گی؟ زوناش اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں کوئی بھی پہن لوں گی جیسے روز پہن کر جاتی ہوں۔ حرم تم کل بھی شلوار قمیض پہنو گی؟ نو، زوناش نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر؟ حرم پریشانی سے بولی۔ تم بھی ہمارے جیسی ڈریسنگ کرو گی؟ میں سب کے لیے شرٹس لائی ہوں، جینس تو سب کے پاس ہے نا؟ زوناش اونچی آواز میں بولی تاکہ الماری میں سر دیے انشرا بھی سن لے۔ لیکن زونی میرے پاس تو جینس بھی نہیں ہے۔ حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا انتظام کر لیا ہے، زونی نرمی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن میں نے کبھی نہیں پہنی، حرم فکر مندی سے بولی۔ تو کیا ہوا، ویسے بھی تمہارے لیے میں نے شرٹ تھوڑی سی لانگ لی ہے، اس لیے تمہیں بھی عجیب نہیں لگے گا۔ اب ہم سب سیم پہنیں گے، میں کچھ نہیں سنوں گی، زوناش حتمی انداز میں بولی۔ حرم متفکر سی لب دبائے سب کو دیکھنے لگی۔ Thank you for reading my novel. Now please subscribe my channel if you like its content. Thank you.